Assalamu alaikum viewers, this is Nazia Khan. Today I have the pleasure of meeting with the most renowned and legendary writer Amjad Islam Amjad साहब और ना सिर्फ कि वो बहुत अच्छे राइटर हैं but also a poet of extraordinary caliber और इसके अलावा उनकी ड्रामा निगारी ड्रामा राइटिंग की एक अलग ही क्लास है। उनके ड्रामे वारिस और इस जैसे और बहुत से सुपर हिट ड्रामे उनके क्रेडिट पर शामिल हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल कर चुके हैं और सितारा इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं। चलें आपकी भी मुलाकात करवाते हैं हम ग्रेट राइटर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ये बहुत यानी वो जो कहते हैं ना जी, कोरोना में जब कोई मिलने आए तो और ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल। एक राइटर और एक अदीब से आई थिंक मैं अदबी हवाले से ही बातचीत गपशप शुरू करती हूँ। आजकल के अदब को आप किस हवाले से देखते हैं? अदब का एवोल्यूशन कैसा है अगर आपसे कंपेयर करें? या मेरे ख़्याल में ये आजकल का अदब भी उसी तरह से है जैसे हज़ारों साल से चलता आ रहा है। असल में फ़र्क जो है वो पड़ता है सिर्फ स्पीड में और उसके फैलाव में। वो डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ा क्योंकि पिछले आप देखें कि 1980 से ऑनवर्ड्स दुनिया में आईटी के हवाले से और नशर व अशात के दूसरे ज़राए के हवाले से चीज़ें इतनी बदली हैं, इतनी इम्प्रूव हुई हैं और इतनी फास्ट हुई हैं कि अब वो जो अदब की जो एक ख़ास पेज थी उस पेज में बहुत तेज़ी से तब्दीली आई है। अदरवाइज इट्स ऑलराइट का उसी तरह से। अच्छा। बिल्कुल बाकी उसी तरह से है। जी अच्छा, 70s और 80s में ऐसा था कि हम एक लोगों में टॉलरेंस थी, किसी भी टॉपिक पे किसी भी हवाले से लोग बात किया करते थे और लोग सुना करते थे। लेकिन टाइम के साथ देखा कि वो लोगों में बड़ी इंटॉलरेंस आ गई। अगर आप किसी ख़ास मज़हबी हवाले से कल्चर के हवाले से पहले लोग एक महफिलें जमती थी, अब अगर कोई ऐसी बात की जाए तो उसको एक ख़ास सेक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, उसको एक आपकी ओपिनियन को, आपकी राय को, आपकी थॉट को। तो वो इस इंटॉलरेंस को आप कैसे देखते हैं? मज़ेदार है जी, इसको अच्छी नज़र से तो कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन देखें हर चीज़ की एक बेस होती है, कोई वजह होती है। जब भी कोई चेंज तब्दीली आती है तो वो यानी रातों रात कहीं किसी जादू की छड़ी से नहीं आ जाती, वो एक प्रोसेस से आती है। अब आप ये देखें कि आज से 50 साल पहले की जो जनरेशन थी उसकी तरबियत जो है वो पहले तो घर में होती थी, फिर उनकी जॉइंट फैमिली में होती थी, फिर उसके मोहल्ले में होती थी, फिर उसके स्कूल में होती थी, फिर उसके गली वगैरह जहाँ आती है और उसके बाद वो ज़्यादा बढ़े। तो इन सारी चीज़ों में उसको जो चीज़ें सिखाई जाती थी वो था अखलाक, बर्दाश्त, दूसरे की बात को सुनना, छोटे बड़े का लिहाज करना, अदब करना, बड़े के लिए जगह देना, बड़े की गलती के ऊपर चिल्लाना नहीं, जवाब ना देना उसको। तो ये चीज़ें जो थी ये वो तरबियत की वजह से आ रही थी। अब आपने वो तरबियत बीच में से निकाल दी है तो उसकी जगह जो तरबियत आई है वो उन बच्चों को यही चीज़ें सिखा रही है जिनकी हम बात करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब बच्चा था 8-10 साल का तो मोहल्ले में मेरे वालिद की उम्र के हर बंदे को ये राइट था, अगर वो मुझे कोई अनटूवर्ड बात करता देखे मुझे झाड़े या मेरी पिटाई भी कर दे और मुझे कान से पकड़ के मेरे घर पे छोड़ के आए। और मेरा बाप जो है वो शाम को जब काम से आता था तो उस आदमी का शुक्रिया अदा करने जाता था कि थैंक यू वेरी मच। अब आप ये अंदाज़ा करें कि अब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े घरों में आ गए, लेकिन अब आप अपने हमसाये के बच्चे की तरफ देख नहीं सकते, उससे पहले उसका बाप पिस्तौल निकाल के आपके पास पहुंच जाएगा। बिल्कुल तो सही। ये जो चीज़ें हैं माशरे में कि जो बेसिकली अखलाकियात जो है उसमें मज़हब का भी डेफिनेटली ताल्लुक़ है, लेकिन बुनियादी जो एक सोशल बिहेवियर जिसको कहना चाहिए। और फिर ये है कि इसमें बहुत बड़ा ताल्लुक़ जो है एक अल्टीमेटली अब देखेंगे कि माशरती इंसाफ का भी है। जब किसी माशरे में माशरती या मुआशी इंसाफ नहीं होता तो तब भी ये जो रिएक्शंस हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
بالکل. اور اس میں اور اگر یہ پرپیچویٹ کرتے رہیں اسی طرح تو پھر یہ عادتیں ثانیہ بن جاتے ہیں, اور پھر جب عادتیں ثانیہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ نیوسنس ہوتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا, جیسے کووڈ نے, اس پینڈیمک نے بھی ہمارے تھاٹس اینڈ بیہیویئر کو بری طرح سے افیکٹ کیا ہے. پہلے لوگوں میں, جیسے پہلے ہمارے معاشرے میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں, ٹالرنس کم ہوتی جا رہی تھی اور کم ہوتی جا رہی ہے, اور لوگوں میں انگزائٹی اور وہ سب چیزیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں جو ایک. تو اس کو ہم ادبی حوالے سے ہم کس طرح سے اس کو اپنے ذہنی صحت کو کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں, ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں, ایز اے انسان اپنی ذات کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں چونکہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے, اس لیے اس کا بہتر علاج جو ہے وہ بھی اجتماعی سطح پہ ہے. ادب اس کا ایک حصہ ہے یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب دیکھیے ایک بات, میں اب امریکہ سے آئی ہیں, امریکہ میں آپ نے دیکھا وہاں بھی انسان رہتے ہیں ہمارے, مجھے بھی بہت موقع ملتا رہتا ہے وہاں. لیکن اگر آپ غور کریں تو پچھلے 200 سال میں امریکہ نے جو معاشی ترقی کی, جو وہاں ایک سوشل جسٹس آیا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سٹیزن کو چھت دی, اس کو ایجوکیشن دی, اور پھر اس کو جاب دی, اور پھر اس کو پوری طرح سے جس کو کہنا, اس سے یہ ہوا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جو کار ہوتی ہے نا, گاڑی وغیرہ کسی میں, تو اس میں کچھ ایسا ایک آلہ ہوتا ہے جو شاک ابزاربر ہوتا ہے. تو وہاں کے لوگوں کی اس سہولت اور اس ذہنی صحت کی وجہ سے ان کے جو شاک ابزاربر ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز وہاں پڑتی ہے تو ان کے شاک ابزاربر اس کو جلدی ابزارب کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ شاک ابزاربر یا تو ہیں ہی نہیں یا بہت کمزور ہیں, اس لیے وہ چیز سیدھی لوہے پہ آ کے لگتی ہے, اور لوہے کی آواز وہ ٹن 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 آنا شروع کر دیتی ہے. خود بھی سنتے ہیں اور سب سنتے ہیں. ہاں, تو وہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو شاک ابزاربر ہیں معاشرے میں, وہ لوگوں کے جب مجبور یعنی طاقتور ہوتے ہیں تو پھر ان کا بیہیویئر بھی بہتر ہو جاتا ہے. اچھا, اردو ادب کی ایک الگ ہی خوبصورتی ہے, ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے, اور ایسے ہی اردو زبان کی. لیکن آج کل جیسے بڑوں میں بھی ادب کے حوالے سے, خیر جو ذوق والے لوگ ہیں ابھی بھی ادب کے بہت کلوز ہیں, لیکن بچے جو ہیں ادب سے کیا اردو زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. باہر تو ایک ایکسکیوز مل جاتا ہے, جی ہمارے بچے آدھا دن اسکول ہوتے ہیں تو وہ کیسے اردو سیکھیں, حالانکہ وہ بھی آئی تھنک ایک ایکسکیوز ہی ہے. اور یہاں بھی میں نے پیرنٹس میں بڑا دیکھا ہے کہ اب لیں چاہے کوئی نہیں, ہمارا کیجول سیشن, کوئی ایسی بات نہیں, تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں اردو نہیں پڑھ سکتے, اور انہیں اس چیز کا کوئی ایک وہ بھی نہیں ہوتا, ایک افسوس بھی نہیں کہ ہم شرمندگی بھی نہیں, چلے بھول کے کہا جائے تو واقعی یہی. تو مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی لینگویج کو اپنی نیکسٹ جنریشن سے سمجھیں دور کرتے جا رہے ہیں. تو اس کو کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اردو زبان سے, چاہے وہ یہاں پر ہیں یا ویسٹ پہ ہیں, اردو زبان سے اور پھر اردو ادب سے بھی کلوز کریں. وہاں بھی کچھ پیرنٹس ہیں جو ایفرٹ کرتے ہیں اور اپنے بچوں میں, کیونکہ آپ کی روٹس, آپ کا کلچر, آپ کی زبان سب ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے کہ جہاں سے غلطی ہوئی تھی, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں چوری ہوتی ہے وہ دیکھنا چاہیے چور وہیں سے کہیں ارد گرد سے ہی ملتا ہے, برآمد ہوتا ہے نا وہی. تو اسی طرح اب جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ آج کا بچہ جو ہے وہ اردو لکھتا پڑھتا بولتا نہیں ہے, تو ذرا سا پیچھے جا کے دیکھنا چاہیے کہ یار یہ کب سے ہوا. تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب ملنا شروع ہو جائے گا کہ 1970s کے اینڈ میں ہمارے یہاں انگلش میڈیم کیمبرج سسٹم جو ہے وہ آیا, اور وہ ایک طرح سے امارت کی نشانی بن گیا, خوشحالی کی نشانی بن گیا, سٹیٹس کی نشانی بن گیا. اور ہم نے ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھاری فیسیں دے کر پڑھانا شروع کر دیا, یہ دیکھے بغیر کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں, ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. ان کو یہ ڈراوا دیا گیا کہ چونکہ جی یہ پورا پیکیج ہے, اس لیے آپ کو یہ پیکیج ایز اٹ از لینا پڑے گا, اور اس میں آپ کی زبان کے لیے جگہ نہیں ہے. پھر دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ بچے کو زبان میں دی جاتی ہے جو وہ گھر میں بولتا ہے. یہ ہمارا ملک واحد عجیب و غریب ملک ہے کہ جس میں پرائمری کی کلاسیں جو ہیں وہ ٹیچنگ وہ انگریزی میں ہوتی ہیں, کس حساب میں ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, بھائی کس حساب میں کرتے ہو. تو اگر آپ
اردو کو اس کا سٹیٹس اردو کے ساتھ میں پاکستان کی دیگر قومی زبانیں بھی کہتا ہوں جو مادری زبانیں ہماری ہیں جو ہم بولتے ہیں ان سب کو آپ کو جب تک آپ خود ان کی عزت نہیں کریں گے کوئی دوسرا بھی ان کی عزت نہیں کرے گا. اور عزت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جو ہم قرآن مجید کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں عزت کے ساتھ, پڑھتے بولتے کھولتے نہیں ہیں. تو اس طرح کی عزت نہیں چاہیے, پریکٹیکل عزت چاہیے. آپ کو یہ پریکٹیکل عزت چاہیے کہ اردو اپنے بچوں کو اسکول سے پرائمری اس سے سکھائیں اور اس کے امتحان میں اتنی ہی امپورٹنس ہو جتنی اس کے دوسرے سبجیکٹ کی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کوئی ان میں ایسی چیز نہیں ہے جو ٹھیک نہ ہو سکے. صرف یہ ہے کہ کچھ جس کو سوری ٹو یوز دس ورڈ کچھ لوگوں کی ہڈ آرامی کہہ لیجیے اور کچھ ایک خاص کلاس کی جو کہنا چاہیے ایک اجارہ داری جو ہے ہمارے کلچر پر اس نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہے. اگر ہم لوگ, میں خود, میرا والد, ہم سب چھٹی جماعت سے انگریزی پڑھے ہوئے ہیں. آپ کے جتنے نوبل laureate ہوئے یا بڑے لوگ ہوئے یہ سارے وہ ہیں جو چھٹی جماعت سے انگریزی پڑھے ہوئے تھے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار قومیں ہیں جو انگریزی کے بغیر بھی ترقی کر رہی ہیں. ہمارے ہاں تو سوچا نہیں جا تو سکتا نا. اس لیے چلے ہمیں مان لیا, ہم چونکہ برٹش کالونی تھے وہ مان لیا ہمارا انگریزی کے ساتھ ایک رشتہ بن گیا, مان لیا اوکے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ انگریزی آپ کو ضرور پڑھانی چاہیے اپنے بچوں کو کیونکہ ہم نے ماڈرن ورلڈ میں رہنا ہے. لیکن انگریزی سکھانا جو ہے ایز اے لینگویج ایک بات ہے اور انگریزی کو ایز اے میڈیم آف انسٹرکشن رکھنا یہ ایک دوسری بات ہے. انگریزی پڑھائیں سکھائیں ضرور ایک لینگویج کے طور پر, انٹرنیشنل لینگویج ہے. تو یہ جو ہے یہ بیلنس اگر ہم واپس لے آئیں گے تو جو بات آپ مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ خود بخود بہت حد تک ٹھیک, پورا تو نہیں ہوگا, بہت حد تک ٹھیک ہو جائے گا. یہ نہیں کہ انگریزی کے چکر میں اپنی زبان اتنی خوبصورت زبان کوئی پیچھے کر دی ہے. اچھا, لوگوں کو آپ کے نئے ڈرامے نئے پروجیکٹ کا بڑا انتظار ہے, تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کب آ رہا ہے اور کیا. اصل میں نے تو شاید آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ میں نے کوئی 15 سال سے لکھنا چھوڑا بند کیا ہوا ہے کیونکہ جو ٹی وی پہ ہو رہا ہے وہ مجھ سے لکھا نہیں جاتا. مگر اتفاق کیسا ہے کہ اب اس پچھلے 1.5 سال میں کوئی 2 تبدیلیاں ہوئی ہیں. تو میں نے ایک فلم بھی لکھی ہے, اور فلم لکھی ہے میں نے مولانا روم پہ, شمس تبریزی اور مولانا روم پہ. فلم کا نام ہی ہے شمس رومی. یہ ایک فیچر فلم ہے لکھی ہے. اور ایک میں ڈرامہ سیریز جو ہے ڈرامہ سیریل نما سیریز ہے وہ میں لکھ رہا ہوں. وہ بھی میرا حال اس سال کے اینڈ تک آئے گی. لیکن جو زیادہ زور میرا رہا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں وہ پوئٹری پہ رہا ہے. میں نے لکھا بہت ہے, بڑی پوئٹری میں نے کی ہے. ابھی میری کتاب بھی آئی ہے چند مہینے پہلے ہی, اور اب دوسری کتاب بھی تقریباً تیار ہے. تو وہ یہ میں نے بہت لکھا ہے. اس کے لیے اب کرونا کا شکریہ کیسے ادا کریں, لیکن ٹائم دے دیا کہ گھر بیٹھ کے یہ ادبی اپنے ذوق و شوق تو وہ ہے وہ پوئٹری میں نے بہت. اچھا, پوئٹری پہ آپ نے زیادہ کی, لیکن آپ کا ڈرامہ آ رہا ہے بالکل, اور ایک فلم آپ نے لکھی ہے وہ بھی انشاءاللہ دونوں اگلے سال آ جائیں گے. تو کیا پرائیویٹ چینل کے لیے ہے جی ظاہر ہے ہمارا ٹی وی تو ختم ہی ہو گیا, اب رہا ہی نہیں, تو اس کے لیے کیا لکھیں. نہیں اس کا انتظار رہے گا کہ وہ شاکاری الگ ہوگا. اچھا, آج کل جیسے میں ڈراموں میں دیکھ رہی ہوں کہ دوسری شادی دوسری بیوی ہر دوسرے ڈرامے میں, تو کیا یہ ہماری سوسائٹی میں ایک چینج آ گئی ہے یا بس ڈراموں کا ایک موضوع رہ گیا, یہ لوگوں کی فینٹیسی ہے؟ میں تو وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے لکھنا چھوڑا ہے. اس کا جواب اسی میں ہے. دیکھیں بات یہ ہے, جب پی ٹی وی آیا ہے نا, تو پی ٹی وی کا جو ایک آپ کہہ لیجیے آئین یا منشور تھا وہ تھا پورے پاکستان کو ریفلیکٹ کرنا. سارے ہمارے صوبے, زبانیں, کلچر, مختلف علاقوں کے جو تھے. اس سے یہ ہے کہ ہم ایک سکرین پہ بیٹھ کے پاکستان کے سارے حصوں سے باخبر ہو سکتے تھے, ان کے مسائل کو جان سکتے تھے, وہ بولتے کیسے ہیں, کھاتے پیتے کیسے ہیں, کپڑے کیسے پہنتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد چونکہ یہ ایک فیملی چینل تھا, ہمیں یہ پتہ تھا, مجھے لکھتے وقت یہ پتہ ہوتا تھا کہ میرا یہ لکھا ہوا ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی دیکھے گا, اپنی ماں کے ساتھ بھی دیکھے گا, اپنی بہن کے ساتھ بھی دیکھے گا, اپنی بیوی کے ساتھ بھی دیکھے گا. تو میں اس کو آکورڈ نہ کروں, میں اس طرح نہ لکھوں کہ اس کو آکورڈ ہو کر ادھر ادھر دے. تو اس وجہ سے وہ فلموں میں آپ جو مرضی کرتے پھریں, لیکن ٹی وی ایک فیملی چینل. ہم نے وہ کیا کہ جب یہ پرائیویٹائز ہوا تو اس کی وہ حیثیت ختم ہو گئی فیملی چینل والی, یہ ایک بزنس بن گیا. اب کچھ بزنس مین لوگ تھے جنہوں نے چینل خریدے,
انہوں نے اس سے پیسہ کمانا تھا. انہوں نے دیکھا کہ پیسہ کیسے جلدی کمایا جا سکتا ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سینسیشنل چیزیں ہیں اس طرح کی کہ جو ایلیسٹ ریلیشنز ہیں اور یہ ہیں فلاں اس طرح, یہ چیزیں جلدی بکتی وغیرہ ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ٹی وی اسکرین پہ میکسیمم 10 سے 15% پاکستان نظر آئے گا آپ کو, باقی پاکستان ہے ہی نہیں جو ہے. تو وہ 15% کا بھی جو ایک آپ کہہ لیجیے نیگیٹو یا برا حصہ ہے وہ ہم زیادہ دکھاتے ہیں. میں نے پیچھے بھی ایک جگہ انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جو دنیا کے ہماری طرف والے حصے میں ہی ہیں. انگریزی میں تو سارے کزن ہیں نا, پھوپھی وغیرہ, لیکن ہمارے یہاں ان رشتوں میں ایک اپنا مثلا پھوپھی کا ایک اپنا اس رشتے میں ایک رومانس ہے, ایک خوبصورتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پھوپھی کے یا بھابھی ہے, بھابھی کے ساتھ ایک تو بڑی بھابھی جو ہے وہ ایک ماں کی طرح کی ہوتی تھی, ہم عمر بہن کی طرح ہوتی تھی چھوٹے. اب اس میں یہ درست ہے کہ 1-2% چانسز ہوتے تھے کہ یہ اس ریلیشن کی سینکٹیٹی برقرار نہ رہے, ہوتے تھے, بالکل ہوتے تھے, میں مانتا ہوں, لیکن وہ 1-2% ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں, آپ جو بھی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہی کچھ ہے. اب یہ ہماری بچی جو ہے جب یہ 1 ڈرامہ 2 ڈرامہ 3 دیکھے گی تو اس کے دماغ میں ڈیفینیٹلی یہ آئے گا کہ دس از آن, یار یہ تو ہوتا ہی ہے, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ جو ایک آپ کہہ لیجیے مورلسٹک جو ایک میسج ہم اپنے بچوں کو دے رہے تھے, اب ہم نے وہ دینا بند کر دیا اور اس کی جگہ پہ ایک غلط میسج ان کو اکراس کر رہے ہیں. اس کی طرف ہم سب کو توجہ دیں. پہلے کے ڈراموں میں جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہوتا تھا اس کو اجاگر کیا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ بس جو لوگ شغل اور اس کو بھی اس پوائنٹ آف ویو سے اجاگر کیا جاتا تھا کہ اس میں خیر کا پہلو ڈھونڈا جائے, شر کو دکھایا ضرور جائے لیکن خیر کا پہلو ڈھونڈا جائے. اب ہم کہتے ہیں کہ شر کو جتنا مرضی شر کو گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل which is wrong. اچھا, یہ میں نے دیکھا ہے کہ ادبی لوگ ہوں یا جو جیسے ماشاءاللہ میں وہی ان کے بارے میں کہوں گی کہ ان کی پرسنالٹی اور ٹیلنٹ کے اتنے اسپیکٹس ہیں کہ یہ اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہے, کسی بھی حوالے سے دیکھ لیا جائے. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے جو اس طرح سے ادبی لوگ ہوتے ہیں ذوق والے, ان کے گھروں میں بھی وہ ان کا ایک خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو کیا اس کا واقعی سے تعلق ہے, اس میں آپ کا کمال ہے, ماشاءاللہ آپ کا گھر بڑا اچھا بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ, یا اس کا تو میری بیگم کا سچی بات ہے جی, بالکل میں کہوں گا کہ یہ ان کا شوق جو ہے وہ جہاں بھی جاتی ہیں, میں بلکہ ان کو یہی کہا کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, ایئرپورٹوں پہ لوگ مجھے پہچاننے والے پہچانتے ہیں مگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنا سامان کیسے اٹھایا ہوا ہے. تو ابھی ہم اس سے کووڈ سے ذرا پہلے ٹرکی گئے تھے, وہاں مجھے وہ جو ایک ایوارڈ ملا تھا, تو اس میں بھی یہ سارا سامان جو ہے اب دیکھ رہی ہیں یہ گرینڈ بازار سے لیا ہوا, یہ بھی ساتھ اٹھایا ہوا ہے. لیکن بہرحال ماشاءاللہ اس سامان کو پک کرنا یہ اس کی خوبی ہے, اور پھر اس کو اس طرح سے گھر میں سیٹ کرنا کہ وہ گھر کا بھی ہے, گارڈننگ کی بھی بڑا شوق ہے, وہ اس میں بھی لگی رہتی ہے, اس میں ویل مینٹینڈ ہاؤس اس میں کرتی رہتی ہے. اتنے آپ نے پولیٹیکل ایراز یا پولیٹیکل کا نام نہ دیکھ کیا جائے تو کون سا آپ کو لگتا ہے بہترین ٹائم تھا؟ بہترین ٹائم تو کوئی بھی نہیں رہا ہمارے یہاں, بدقسمتی سے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ایسے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ سلائٹلی بہتر ٹائم ڈیفینیٹلی بیچ میں آئے ہیں, لیکن انہوں نے سسٹین نہیں کیا باوجود, یا ان کو کرنے نہیں دیا گیا, مجھ سے وہ رہی ہیں. اب مثال کے طور پہ آج جو دیکھتے ہیں ہم, جب کل میں 77 سال کا ہو جاؤں گا, کل میری برتھ ڈے ہے کل, تھینک یو. تو ان 77 برسوں میں نے یہ جو دیکھا ہے, اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج کل پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بڑا لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو بھی, عمران خان کو بھی, اور 90% ٹھیک کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو آپ کے پاس سامنے پاسبلٹیز ہیں, اپرچونٹیز ہیں, ان میں یہ اپرچونٹی شاید سب سے بہتر ہے کہ ایک اس میں خرابیاں اس کی اپنی طرف ہے پارٹ, لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی سر اٹھا کر اپنی قوم کو ساتھ لے کر ایک چیزوں کو ایک ویژن کے ساتھ دیکھنے کی کوشش تو کر رہا ہے. اس میں اس کے ناکامیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں. نیت اچھی ہے, بندہ کرپٹ نہیں ہے. اگر آپ اس چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ اگر کر رہے ہیں تو اس کو میں نے پہلے بھی کہتا تھا کہ اچھا بھائی مان لیا
کہ 3 فارمز ہوتی ہیں, گڈ, بیٹر اینڈ بیسٹ. میں نے یہ کہا کہ اچھا مان لو کہ یہ جو موجودہ عمران خان ہے یا حکومت, یہ تینوں پہ فٹ نہیں بیٹھتی, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ یہ خراب بروں میں سے سب سے کم بری ہے. آپ نے تو دریا کو اگر آپ اس طرح نہیں مانیں گے تو جو بات کو ہی سمجھ لیں تو برائیوں میں یہ سب سے کم برائی ہے. بالکل بالکل. اچھا تو لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. بالکل. ویسے اب میں نے آپ کو اسپاٹ پہ ڈال رہی ہوں کہ آپ کسی شاعر کے ساتھ, اور اتنے بڑے پائے کے شاعر کے ساتھ بیٹھے اور ان سے ان کی کوئی پوئٹری نہ سنے, یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, اب ایک پرابلم سی ہو جائے گی. ابھی ایک غزل ہے جو میں کل رات سے میں نے شروع کی ہوئی ہے. ہم لوگ, علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ جب میں کوئی چیز لکھتا ہوں تو پھر اس کو میں وہ ڈرائی ہونے کے لیے ٹانگ دیتا ہوں. تو اس کو فائن ٹیوننگ, ابھی اس کی فائن ٹیوننگ شاید ہونے والی ہے. تو یہ میں آپ کو غزل سنا دیتا ہوں, اور یعنی اس وقت تک آپ اس کی پہلی سامع ہیں. کہ اگلے پل سے بے گانا ہے ہم اور تم اور وہ. اگلے پل سے بے گانا ہے ہم اور تم اور وہ, ایک ادھورا افسانہ ہے ہم اور تم اور وہ. ایک ادھورا افسانہ ہے ہم اور تم اور وہ, ہجر سمندر وصل کا لمحہ کیسے ماپ سکیں. ہجر سمندر وصل کا لمحہ کیسے ماپ سکیں, اپنا اپنا پیمانہ ہے ہم اور تم اور وہ. اپنا اپنا پیمانہ ہے ہم اور تم اور وہ. باہر باہر جو بھی کچھ ہے سب ہے یہ بہروپ. باہر باہر جو بھی کچھ ہے سب ہے یہ بہروپ. اندر سے تو ویرانہ ہے ہم اور تم اور وہ. اندر سے تو ویرانہ ہے ہم اور تم اور وہ. اور پھر بھی ہے ایک بات جو دل ہی دل میں رہتی ہے. پھر بھی ہے ایک بات جو دل ہی دل میں رہتی ہے. یوں تو ملتے ہیں روزانہ ہم اور تم اور وہ. یوں تو ملتے ہیں روزانہ, یوں تو ملتے روزانہ ہیں, سوری, یوں تو ملتے روزانہ ہیں ہم اور تم اور وہ. اور سمٹے ہیں ایک پیاس کے اندر ساغر ساقی غم. سمٹے ہیں ایک پیاس کے اندر ساغر ساقی غم. یعنی پورا مے خانہ ہے ہم اور تم اور وہ. یعنی پورا مے خانہ ہے ہم اور تم اور وہ. اور جرم وہ جانے تھا کہ نہیں تھا, کیا تھا وہ نقصان. جرم وہ جانے تھا کہ نہیں تھا, کیا تھا وہ نقصان. برتے جس کا ہر جانا ہے ہم اور تم اور وہ. برتے جس کا ہر جانا ہے ہم اور تم اور وہ. اور سورج سر پر آ جائے تو فرق نہیں پڑتا. سورج سر پر آ جائے تو فرق نہیں پڑتا. شمع ہیں یا پروانہ ہیں ہم اور تم اور وہ. شمع ہیں یا پروانہ ہیں ہم اور تم اور وہ. اور آخری شعر چلے اس سے کر رہتے ہیں کہ ایک دوجے کے غم سے امجد بے گانا ہیں کیوں. ایک دوجے کے غم سے امجد بے گانا ہیں کیوں. ایک نگر کے ہی مانا ہیں ہم اور تم اور وہ. واہ زبردست. ایک نگر کے ہی مانا ہیں. بہت خوبصورت. ہاں, یوں تو ملتے روزانہ ہیں ہم اور تم. تو ہم بھی کہیں گے تھینکس ٹو کووڈ کہ آپ کو ٹائم ملا سکون سے, کہ آپ نے اپنے بس ابھی جب اس کو فائنل شکل میں آپ دیکھیں گی تو اس میں تھوڑی سی چینجز آ گئی ہوں گی. تو ظاہر ہے بالکل. وہ تو ویل چلیے میں پھر وائنڈ اپ پھر. ہاں ٹھیک ہے, چلیے میں آپ کو چائے پلاؤں, ٹھنڈی ہو جائے گی. پیتے ہیں بالکل. ویل تھینک یو سو مچ. جیسے آپ نے کہا کہ کووڈ میں کوئی آ جائے تو اس کا شکریہ, اس طرح کووڈ میں کوئی آنے دے تو اس کا اور بھی شکریہ. اور ماشاء اللہ اٹس آلویز اے پلیئر میٹنگ یو. اور ہمیشہ جب میں آتی ہوں آپ سے کچھ سیکھ کر جاتی ہوں. بہت اچھا لگتا ہے آپ سے ملنا. may Allah always keep you happy and healthy, اور آپ اسی طرح سے اپنے
لکھتے رہیں اور اپنے ٹیلنٹ سے جنریشنز کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے. ماشاءاللہ ویری نائس. اور آپ کے ڈرامے کا بھی انتظار رہے گا. آپ کی وجہ سے سنانے کے درمیان میں نے اس کے دو لفظ بدل دیے. یہ بھی ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ سے کوئی ہمارے ڈیرس کے لوگوں کے کوئی میسج بھی اگر آپ دینا چاہیں. بہت محبت جی, بس دعا کیجیے انشاءاللہ. کئی برسوں سے میرا پروگرام بن رہا ہے وہاں آنے کا. اللہ کرے اب جلدی کوئی حالات ایسے ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ وہاں آ کر. بالکل. ڈیلس میں آپ کا لوگ بڑی محبت سے آپ کا ذکر کرتے ہیں جب بھی. اور لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے شیئر کی آپ کے ساتھ باتیں تو لوگوں نے کہا اس کو ذرا تھوڑا سا اور آپ تھوڑا سا والیوم کا مسئلہ ہو رہا تھا تو پراپر طریقے سے انٹرویو کر کے آئیے گا. نہیں تھینک یو. آپ کے ٹائم کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.